बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी शो कर रहे हैं चमन बॉर्डर से और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबे दोस्ती और लेफ्ट साइड पे मेरे आप देख रहे हैं पाकिस्तानी लोग जो इस टाइम अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। यहाँ पे दो कबीलों के ऐसे अफराद हैं जो कि दिन की डेली की आमदोरफ्त है। अफगानिस्तान से भी कुछ लोग हैं जो कि इस आप जो चादर देख रहे हैं इसके पार अंदर आना चाहते हैं। बॉर्डर में अगर मैं आपको आज बॉर्डर के हालात बताऊंगा कि बॉर्डर के हालात क्या हैं, किस तरह से ट्रेड होता है, किस तरह से यहाँ पे लोकल आमदोरफ्त होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है, इस हवाले से खसूसी तौर पर पाक फौज के जवानों से भी बात करेंगे। गुज़िश्ता 4 माह से इस जगह पर मुकम्मल अमन है। इससे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस दो थे, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और अब हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 माह से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर हमारा सिक्योर है, यहाँ से ट्रेड भी हो रहा है, यहाँ से लोकल आमदोरफ्त भी जारी है। आप जैसा कि देख रहे होंगे अफगान बच्चे जो हैं, हमें अफगान लोग वहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर के हवाले से आपको बताएंगे खसूसन जो 232 किलोमीटर की हमने फेंस मुकम्मल की है, मुकम्मल तौर पर अब इनफिल्ट्रेशन को रोक दिया गया है। वहाँ से कोई शख्स, कोई दहशतगर्द यहाँ पर नहीं आ सकता और यही हम चाहते थे और इसको पाक फौज ने बड़ी लागत आई है इस पर, इस तमाम काम को कंप्लीट किया गया है। अगर मैं आपको कुछ थोड़े से मनाजिर दिखा सकूं तो ये बाबे दोस्ती के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं इस टाइम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे कि यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है इसकी। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रेड भी कायम किया जा रहा है। ये करोड़ों की लागत का मंसूबा है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है और अभी यहाँ पे जो काम किए जा रहे हैं इस हवाले से हम आपको बताएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट का बताएंगे और कुछ यहाँ पे लोकल से बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम में आइए चलते हैं कुछ मजीद यहाँ पे बॉर्डर में के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मजीद चीज़ों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, हम चमन बॉर्डर पे मौजूद हैं, हमारे साथ कर्नल गफ्फार हैदर साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ की तमाम सिक्योरिटी देख रहे हैं, कमांडेंट हैं। इनसे पूछेंगे इस बॉर्डर के हवाले से, इस बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से और जो इनफिल्ट्रेशन खसूसी तौर पर जो सवाल बनता है कि हमने 232 किलोमीटर पर बॉर्डर फेंसिंग की है, क्या अभी भी इनफिल्ट्रेशन होती है या नहीं, टोटल कितनी चेक पोस्ट कायम की गई हैं, ये तमाम जो है गफ्फार साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस प्लेस और ऑन ग्राउंड आज आप आके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें पता चल जाएंगी। जो आपने कहा है कि सीलिंग ऑफ द बॉर्डर्स, रिसेंटली हमने यहाँ पे फेंसिंग जो कंप्लीट की है वो 232 किलोमीटर पे फेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है और उस पर हमने 84 फोर्ट्स, नए फोर्ट्स बना दिए गए हैं। अलॉन्ग विद दिस 84 फोर्ट्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड 123 वॉच टावर्स। इस सब के साथ साथ जो हमने सर्वेलेंस की जो मीन्स लगा दी हैं तो उसमें यह है कि आपकी हर 100 मीटर्स के ऊपर आपने सोलर लाइट्स लगा दी हैं, दैन सेंसर्स लगा दिए हैं। पुटिंग ऑल दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स जो कि हम जो भी वहाँ के ऑन ग्राउंड कमांडर है वो अपने रूम के अंदर, ऑफ रूम के अंदर बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत हद तक कर्टेल कर दी गई हैं, रादर न होने के बराबर हैं और जो कोई अटैम्प्ट भी करता है उसको भी डिस्करेज किया जाता है और रोका जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। सर, आपका सबसे बड़ा चैलेंज टीटीपी और टीटीए है यहाँ पे। रिसेंट 4 मंथ्स में हमने देखा कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। कितना बड़ा चैलेंज है इनको कंट्रोल करना, यहाँ से दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ अरसे बाद यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, खसूसन इस बॉर्डर पे भी फायरिंग के वाक़यात होते रहे हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा द पीपल अक्रॉस। इन रिसेंट पास्ट वी हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड रिलेशंस विद दैम, जिसके जो डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं। उनको यहाँ पे हम गेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन देते हैं, रिस्पेक्टफुली डील करते हैं और इसी वजह से जो ओवरऑल आपने देखा है कि पिछले 4 महीने के अंदर कोई फायरिंग इंसिडेंट्स नहीं है, कोई फेंस कटिंग इंसिडेंट्स नहीं है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। तो उसकी जो पीछे जो लॉजिक ये है, फिर एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो प्रॉमिस्ड कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो टीटीपी और जो भी BSNs हैं इनकी इनग्रेस को वो वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर दी जो स्टेप्स जिनकी वजह से चीज़ें बेहतर हुई हैं। सर, आखिरी क्वेश्चन वेरी क्विकली कि यहाँ पे जो आबादी है इसको फैसिलिटेशन के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना का जाना है और ट्रेड की जो सूरत हाल है आप बना भी रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजिट वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है?
جی اس میں ہمارا فوکس ہے ڈیفینیٹلی جو لوکل پاپولیس ہے ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ان کے لیے ابھی ریسنٹلی ہم نے پورے یہ جو فرینڈشپ گیٹ ہے اس کی ری ماڈلنگ کی ہے. اس میں لیڈیز کا راستہ ہم نے علیحدہ کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو نارمل پیسنجر جاتا ہے اس کا علیحدہ کر دیا جائے اور جو بزنس مین جاتا ہے اس کا علیحدہ کر دیا. تو ایک تو یہ اسٹیپ لیا گیا جس میں پیپل آر ویری ہیپی اور اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ادر دین دس فار دی کارگو اور ٹریڈ وہ ہم نے ایک الٹرنیٹیو کارگو روٹ کھولا ہے ود دی ہیلپ آف افغانستان گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے. اس کا جو ہمیں فائدہ ہوا ہے یہاں پہ پہلے تقریباً 500-600 گاڑی آن ایوریج جا رہی تھی, لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو اس کا گاڑیوں کا انفلیکس ہے وہ اٹ ہیز ریچڈ اپ ٹو 800 اینڈ ابو. تو یہ فیسیلیٹیشن ہے جو ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہے جس کے ڈیویڈنڈس یہ ہے کہ لوکل پاپولیس کو, لوکل ٹریڈرز کو اور پورے ملک کو. سر اسی طرح ویلفیئر ورک بھی ایف سی کی جانب سے خصوصی طور پر کیا جا رہا ہے اس لوکل آبادی. جی ابھی ہم نے آپ کو بریف بھی کیا ہے. ہم نے ایک یہاں پہ اسٹیڈیم, کرکٹ اسٹیڈیم بنا کے دی ہے. نمبر آف جو اسپورٹس ایونٹس ہم نے یہاں پہ کنڈکٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ وی ہیو کنڈکٹیڈ 53 میڈیکل کیمپس جہاں پہ دور دراز کے لوگوں کو جہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کافی اسکول ایسے تھے جو ریڈنڈنٹ پڑے ہوئے تھے تو ہم ان اسکولس کو اپلفٹ کیا ہے. وی ہیو انکریج پیپل ٹو سینڈ دیئر چلڈرنس فار دی ایجوکیشن. تو اس ریگارڈ میں جتنا ہمارے سے ہم ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارڈر اب بالکل سیکیور ہے کسی بھی قسم کے ٹرانزٹ یہاں سے جانے کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, افغان سائڈ سے آنے کے لیے مکمل طور پر یہاں پہ امن ہے 4 مہینوں سے. جی الحمدللہ بالکل شیئر اور بہت بہتر چیزیں امپروو ہیں. ناظرین, پاک افغان بارڈر کے قریب ایک پوسٹ پہ ہم کھڑے ہیں اس ٹائم اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بنکر ہے جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کافی زیادہ ٹیمپریچر ہے یہاں پہ اور گرمی خصوصاً چمن میں بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس گرمی میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان جس طرح سے ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. اور آپ کو وہ سامنے اے پی سی بھی نظر آ رہی ہوگی, یہ جو وہیکل ہے. میرے رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے آگے تو بارڈر فینسنگ ہے. تقریباً 2250 جو ہے کلومیٹر لمبی جو ڈیورنٹ لائن ہے اس پر فینسنگ مکمل کر لی گئی ہے اور پاک فوج نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں. یہ فینسنگ بڑی ضروری تھی کیونکہ یہاں سے انفلٹریشن ہوتی تھی, جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان داخل ہو جاتے تھے اور پھر وہ وطن کو نقصان پہنچاتے تھے. اس وجہ سے پاک فوج کی جانب سے یہ جو ہے انیشیٹو لیا گیا اور تقریباً کافی عرصہ لگا اس کو کمپلیٹ کرنے میں. اب یہ مکمل طور پر پروجیکٹ کمپلیٹ ہے, فینس کمپلیٹ کر لی گئی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آمد و رفت کا طریقہ بھی سموتھ ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو فوجی جوان ہیں وہ اپنی چیک پوسٹ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. میں ذرا آ کے آپ کو اس کی فارمیشن ذرا بتا دوں کہ یہ کس طرح سے ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بنکر کے اندر اس ٹائم داخل ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہیں وہ گن تانے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے بچا جا سکے. یہ ہم پاک افغان بارڈر سے خصوصی پروگرام کر رہے ہیں اور یہ خصوصی پروگرام جو ہے چمن بارڈر سے کر رہے ہیں آپ کے لیے. یہاں پہ جو پاک آرمی ہے اس کی جانب سے مختلف ویلفیئر پروجیکٹس بھی لیے گئے ہیں. تقریباً 20,000 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے ڈیلی کا گزر بسر یہاں سے ہے. ڈیلی جو کراسنگ ہے وہ 20,000 لوگوں کی ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے تقریباً 8,000 ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تجارت کے لیے آتے ہیں چمن پہ, اور اسپن بولڈک سے وہ آتے ہیں. تقریباً 6,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 2 گاؤں ہیں. اسپن بولڈک کی طرف جو ہے اچک زئی قبیلہ ہے, اس طرف نور زئی قبیلہ ہے. یہ 2 قبائل کے لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, تو ان کے لیے یہ بارڈر کھولا جاتا ہے. وہاں سے جو ہے ایک پیپر ہوتا ہے, اس پیپر کو لے کے یہ دکھاتے ہیں بارڈر پہ اور آ سکتے ہیں. جبکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ اور اس کے ساتھ جو پاسپورٹ ہے وہ لے کے یہ بارڈر کراس کرتے ہیں. تو اب اوور آل اگر دیکھا جائے سچویشن کو, تقریباً 5,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی کا سامان لے کے یہاں سے گزرتے ہیں. 20,000 کی ڈیلی کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ چمن بارڈر پر جو ہے یہ جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز اکانومی, ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے چمن بارڈر کا, کیونکہ دونوں سائڈ سے ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگ وہاں جا کر ادھر کی مارکیٹ کے چیزیں یہاں پہ بیچتے ہیں اور یہاں کی مارکیٹ کی چیزیں وہاں پہ بیچی جاتی ہیں.
ناظرین، جب ہم بلوچستان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں تو یہاں کی کمیونٹی انگیجمنٹ، یہاں کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرائب کے سردار، اور پھر یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے پتہ لگتا ہے کہ اس علاقے کے ڈائنامکس اور مسائل کیا ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ جمال شاہ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک ایسا چہرہ جو کہ بڑا لوگوں میں شناسا ہے۔ جمال شاہ صاحب سے پوچھیں گے، اگر پرٹیکولرلی آج کے بلوچستان کی بات کریں، اس میں کیا مسائل دیکھتے ہیں، اور اس کو کمپیئر کریں اگر ہم تھوڑے عرصے پہلے سے، جب یہاں پہ سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں تھی جو کہ اب رائٹ ناؤ ایک پرامن بلوچستان کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، تو جمال شاہ صاحب اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پرامن ہے. اصل میں سمبلائز کرتا ہے بلوچستان ڈپریویشن کو، کمپاؤنڈڈ پرابلمس کو. ایک تو یہ قبائلی ہے بائی اینڈ لارج، دوسرا یہ ہے کہ بہت وسیع ہے، ڈسٹنسز بہت زیادہ ہیں اور وسائل تو بے شمار ہیں، لیکن جو فیسلٹیز ہیں وہ پچھلے 75 سالوں میں جس طرح کی ہونی چاہیے تھی وہ کسی رجیم نے، کسی گورنمنٹ نے آج تک نہیں پرووائڈ کیے. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے حل کرنا وہ پاکستان کے مسائل میں سب سے آسان مسئلہ ہے، اس لیے کہ چھوٹی سی آبادی ہے اور اس آبادی کو امپاور کرنا ناممکن بات بالکل نہیں ہے. امپاور کرنے کے لیے آپ نے مطلب سیریس سنسیئر انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو چینج کے دائرے میں لائیں اور ان کے لیے مواقع پیدا کریں، تعلیم، کاروبار وغیرہ وغیرہ، اور یہاں کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو فروغ دیں. بلوچستان بڑا ڈائیورس بھی ہے، اس میں 3 مین نیشنلٹیز ہیں، پشتون، براہوی، بلوچ، اور ان تینوں زبانوں کا ایک بڑا رچ کلچرل نیریٹیو بھی ہے. اپنے رسوم ہیں، اپنے کسٹمز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں، بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. تو ان کا جو کلچرل اساس ہے اس کو فروغ دینا، اس کو بہت یعنی جنرسلی فروغ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز لنک ہوتی ہے پھر آپ کے ایجوکیشن کے ساتھ بھی، آپ کے ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ بھی. آپ ایجوکیٹ کریں گے، لوگوں کو مواقع دیں گے، تو ریپرزنٹیشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جنون ریپرزنٹیشن نہ آئے معاشرے میں، لوگوں کے مسائل بہت ہی یعنی جو قابل ترین لوگ ہیں وہ الیکٹ ہو کے نہ آئیں صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ وغیرہ میں، کام کانسیکوینشل کام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی زمانوں سے یا ٹاؤٹس آتے ہیں یا وہ جن کے پاس غلط قسم کا مال و دولت بہت زیادہ ہو، یا سردار آتے ہیں جو اپنا کلاؤڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر ڈسپیل ہو سکے، ڈسکریج ہو سکے اور لوگوں کے جنون نمائندے جو ہیں وہ سامنے آئے، لیجسلیشن بڑی اچھی ہوگی. جان شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا پرٹیننٹ آپ نے ایشو اٹھایا کہ لوگوں کی اصل ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہاں پہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ کلاس ہے جو کہ رول کرتی آئی ہے اور وہی رول کر رہی ہے. دس از ون آف دا میجر کنسرن آف بلوچستان پیپل. وے فارورڈ کیا ہے؟ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اصل ریپرزنٹیشن یوتھ میں جو ینگ انرجیٹک ہے، مسائل سمجھتی ہے، ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی، وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ٹرو ریپرزنٹیشن جو ہے، جینوئن ریپرزنٹیشن ہی یہ تمام خواب پورے کر سکتی ہے. یہ جو جینوئن ریپرزنٹیشن کا نہ ہونا، آپ نے کہا ایلیٹ کا مسئلہ جو ہے پورے پاکستان کا ہے. میرے نزدیک جن کو یہ ایلیٹ کہتے ہیں یا اشرافیہ کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ بدماشیہ ہے. ایلیٹ بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، وہ بہت خود غرض لوگ ہیں. انہوں نے جب سے یہ آتے رہے ہیں تب سے لے کے اب تک صرف اور صرف اپنی جیب کو دیکھا ہے، اپنی دولت اور اپنے طاقت اور رتبے کو پہ ہی ان کی توجہ مرکوز رہی ہے. ملک کو انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو بلوچستان اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، کیونکہ آبادی کم ہے. یہاں یہ تمام چیزیں ممکن ہے، ہو سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ سینٹر جو ہے، فیڈریشن، بلوچستان کو جنونلی، سیریسلی، صدقے دل سے انگیج کرے، اس نیت سے کہ اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے.
تو میرے نزدیک تو بلوچستان 4-5 سالوں میں ٹوٹلی ٹرانسفارم شہر ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق جو ہے, وہ جو ایک سینس آف اونرشپ ہے, امپاورمنٹ ہے, وہ انشور کی جائے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ عصمت یاری صاحب موجود ہیں, شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں, ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. جب ہم کوئٹہ کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے جو کمیونٹی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ کیا مسائل آ رہے ہیں, خصوصاً وہ افراد جو کہ تعلیم سے وابستہ ہیں. ہزارہ کمیونٹی کے سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تھا, لیکن گزشتہ کئی ہم دیکھ رہے ہیں برسوں میں جب یہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل بڑے بھی ہیں تو ان پر قابو بھی پا لیا گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. عصمت صاحب سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ عصمت صاحب, آپ کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے بھی ہے, یہاں پہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں آپ. مسائل پہ بات کریں کوئٹہ کے کہ رائٹ ناؤ کوئٹہ کے کیا مسائل ہیں, اور خصوصاً آپ کی کمیونٹی کی سیکیورٹی کی کنڈیشن کیسی ہے ابھی؟ آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اس اہم کوئٹہ کے حوالے سے جو ہم عموماً اگنور, بلوچستان جو ہماری میڈیا انڈسٹری ہے ہمیشہ اگنور رہا ہے, بالخصوص کوئٹہ کیپٹل ہے بلوچستان کا. بہت سارے مسائل جو ہے کوئٹہ کے ساتھ وابستہ ہے. ابھی اگر ہم میجر مسئلوں کی بات کر لیں, جس میں پانی کا ہے, بجلی کا ہے, گیس کی ہے, تو یہ یہاں پہ جو بنیادی فیسلٹیز ہے وہ جو ہے اس کا شدید فقدان ہے. بجلی کے حوالے سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی لمبی جو ہے یہ دورانیہ ہوتا ہے. اسی طرح سے سردیوں میں گیس نہیں ہوتی. کوئٹہ چونکہ ایک سرد علاقہ ہے, سردیوں میں سرد ٹیمپریچر جو ہے وہ -8 اور -10 تک چلی جاتی ہے. سردیوں میں گیس, ابھی ان دنوں پہ آپ یہ جو جون جولائی اتنا گرم موسم ہے, بہت سارے گھروں میں بلکہ کوئٹہ کے تقریباً 70 to 80% جو پاپولیشن ہے ان کو گیس نہیں مل رہی ہے. اور گیس کہا جاتا ہے کہ گیس پاکستان کو سپلائی کرنے والے جو پروونس ہے وہ بلوچستان ہے, لیکن اس کے باوجود جو بلوچستان اٹ سیلف اور کوئٹہ کو گیس کی سپلائی جو ہے, ابھی یہ جو پروونشل کیپٹل ہے یہاں پہ گیس کا فقدان ہے. پھر اسی طرح سے تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, تعلیم کے یہاں پہ فیسلٹیز ہے, چونکہ ایک پروونشل کیپٹل ہے. جو انٹیریئر بلوچستان ہے وہاں پہ مسائل دیگر گو ہے. سکولز ہے, سکولز نان فنکشنل ہے, ٹیچرز تنخواہیں لے رہی ہوتی ہے, ڈیوٹی نہیں دے رہا ہوتا. یہ تو ایک پرسنل جو ہے ایک سوسائٹی کا ڈائلما ہے کہ سوسائٹی میں میرے اور بہت سارے آپ جیسے لوگ رہتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑی سی مطلب رسپانسبلٹیز. آپ کی اسپیسیفکلی کمیونٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں, خصوصاً آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قبرستان ہے جو کہ آپ کی کمیونٹی سے وابستہ ہے, وقف ہے. تو اب جو سیکیورٹی کی کنڈیشن ہے پہلے سے کتنی بہتر ہے؟ سیکیورٹی پہ 2006 کے بعد جو ڈیرہ بگٹی کا انسیڈنٹ ہوا, جس میں جو بگٹی صاحب کو اٹیک, جو بھی آپ اس کو کہہ دیں, اس کو اسیسینیٹ کیا گیا یا مار دیا گیا. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک ویو آف انسرجنسی اٹھی. اس کے بعد پھر سیکیورٹی اوور آل صوبے کا اور بالخصوص جو ہماری یہ سیکٹ ہے اور ہمارا جو کمیونٹی ہے وہ زیادہ ٹارگیٹ رہا. ہمارے جو پروفیسرز حضرات تھے, ہمارے جو انٹلیکچوئلس تھے, ہمارے جو سپورٹس مین تھے, ہمارے جو بزنس مین تھے, ان سب کو مطلب ایک سائیڈ لائن اس طرح سے کیا گیا کہ وہ بندے جہاں پہ بھی جاتے تھے چوک و چوراہوں میں ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. لیکن ابھی اس جو گورنمنٹ نہیں آئی ہے 2018 کے بعد, سیکیورٹی کی سچویشن کوئٹہ میں اور اوور آل بلوچستان میں بالخصوص ہزارہ قوم کے لحاظ سے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے. لیکن اس میں آپ ہماری قبرستانوں کا وزٹ کر لیں تو آپ کو مطلب ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو بالکل سن بلوغت اور جوان, یونیورسٹی گوئنگ, اسکول گوئنگ, اور پھر جو ہے گھر کو چلانے والے, ایسے بہت سارے آپ کو دکھ بھری داستان آپ کو ملیں گے. ان خبروں کو دیکھ کے اور یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے تقریباً کوئی 2,500 سے 3,000 ہمارے لوگوں کو مطلب ٹارگیٹڈ اٹیکس میں مارا گیا. کوئی یہ سیکٹیرین نہیں تھی, یہ ون سائیڈڈ جو ہے ہماری جینوسائیڈ آپ کہہ دیں, کلنگ کہہ دیں.
تو یہ ہماری جینوسائڈ تھی ون سائڈ. اس کمیونٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں یقیناً، لیکن اب جو ہے حالات کافی کنٹرول میں ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا ان میں بڑا رول ہے، جس طرح سے یہاں کے خصوصاً کوئٹہ کے حالات کو قابو میں کیا، اور خصوصاً پورے بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک نیگیٹیوٹی کی طرح، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیگیٹیوٹی سے ایک سفر پازیٹیوٹی کی طرف گامزن ہے. اور اس میں جو ہے یہاں کی کمیونٹی کا بھی بڑا رول ہے. جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ جو ہے شعور ہوتے جا رہے ہیں، تو خود وہ صد باب کریں ان تمام مسائل کا، خود کمیونٹی بلڈنگ میں لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کچھ مزید لوگوں سے جانیں گے، ان سے کوئٹہ کے مسائل پہ بات کریں گے. خصوصی پروگرام کر رہے ہیں چمن بارڈر سے، ہم نے آپ کو دکھائی صورتحال کیا ہے. کوئٹہ میں اس ٹائم موجود ہیں، کوئٹہ کے لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان جو ہے کیوں نگلیکٹڈ صوبہ کہلاتا ہے. کیا اس میں جو حکمران ہیں ان کی غلطیاں ہیں، یا پھر یہاں پہ جو کمیونٹی بستی ہے اور جو سردار سسٹم ہے ایک، وہاں پہ کچھ مسائل ہیں. جو بھی مسائل ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان سے ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں. بلوچستان کی یوتھ سے بات کریں گے، یہاں کے مسائل کو جانیں گے، اور خصوصاً جو پاکستان کی اس ٹائم صورتحال بن رہی ہے وہ کس طرح سے اس صوبے کو افیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس صوبے کے مسائل بہت زیادہ ہیں. بہت بڑا رقبہ ہے، آبادی بڑی ڈسٹریس ہے، جو خصوصاً انفلیشن ریٹ چل رہا ہے اب 36%، 37% پہ، ملک کی بلند ترین سطح پہ. کس طرح سے اس آبادی کو افیکٹ کیا ہے. شہیر سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان نظریاتی جو سیاسی جماعت ہے ایک، اس کے چیئرمین ہیں. ان سے جانیں گے شہیر صاحب، بلوچستان کی یوتھ کی بات کی جائے پرٹیکولرلی، کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں کے مسائل کو، اور جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے ہمارے ملک میں، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، وہ یہاں کے نوجوانوں کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں بی ایم سی کے بیوٹمس کے جامعہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ سے ملا، اور مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہوا اپنے ان بھائیوں کو بہنوں کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جتنی مرضی محنت کر لیں، اینڈ پہ سفارش کلچر ہے. اور سفارش کلچر بھی تب ساتھ آتا ہے جب آپ کی جیب میں 10 سے 25 لاکھ کے درمیان پیسے موجود ہوں. اور سب سے بڑا ضلالت یہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ڈگری کرنے کے بعد یا ایم ایس سی کرنے کے بعد، ایم فل کرنے کے بعد، اگر آپ ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے. یہاں پر پورے پاکستان کی طرح کرپشن کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں کی یوتھ کے ٹیلنٹ کو مار چکا ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کو روزگار نہیں ہوگا تو آپ کو بڑے آرام سے دشمن جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے آپ کی ریاست کے خلاف. تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو نوجوان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس ساری چیزوں کے اگینسٹ، اس کو اس کا وڈیرا، اس کا نواب، اس کا جاگیردار دبا لیتا ہے. یہاں لوکیلٹی کینسل کر لی جاتی ہے، گھر بدر کر دیا جاتا ہے. وہ بندہ کوئٹہ میں رہ رہا ہے، گھر اس کا بارکان میں ہے، تو وہاں پر جناب گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کی فصلیں، زمینیں جلا دی جائیں گی. یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بلوچستان کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم بغاوت بلند کرے اپنے وڈیرا شاہی کے نظام کے خلاف. سیلف میڈ جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، دے شوڈ کم اپ، اور ایسے لوگ جو کہ زیرو سے شروع ہوئے ہیں، جب وہ پالیٹکس میں آئیں گے تو بلوچستان کی تقدیر بالکل بدلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت ٹیلنٹ ہے یہاں کی یوتھ میں، لیکن ٹیلنٹ کو مارا جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہاں پہ ایک جو وڈیرا کلچر ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اب گریجولی لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے، لوگ اپنے حقوق پہچانتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس چینج کو دیکھیں تو تقریباً کتنا عرصہ لگے گا کہ ہم کہیں کہ پراسپر اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبل بلوچستان یہ بننے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور یوتھ کا کیا کردار ہے اس میں؟ سر میں آپ کو بتاؤں، باقی پروونسز میں تو جس کے پاس موبائل آ گیا اس نے گھاس کھانا چھوڑ دی. موبائل از بیسیکلی این ایٹم بم، اور یہ جو آپ کو شعور دے گیا سوشل میڈیا، اس سے بڑا چینج آیا. لیکن بلوچستان میں آپ کے پاس شعور ہونا صرف ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو خود سٹیبل ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. مسئلہ یہاں پر سارا یہ آ رہا ہے کہ شعور جس میں آتا ہے اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے اسی کے لوکل ایم پی ایم این اے کی جانب سے. میں یہاں پر دیکھا کہ آپ
ایک عام نوجوان بلوچستان کی نیٹی گریٹی کو جتنا جانتا ہے اتنا شاید یہاں کے سردار وڈیرے نہیں جانتے. ان کو یہاں کے لوکل اسکولوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں بچہ کس طریقے سے پراسپر کرے جب آپ کے مور دین 50% آف اسکولز ایسے ہیں جہاں پر بچوں کے یا ٹیچرز کا مسئلہ ہوگا, یا وہاں پر اسکولوں کا بلڈنگز کا مسئلہ ہوگا, یا بجلی کا مسئلہ ہوگا. جب آپ کے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز کے بچے خود سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے, وہ ایچ ای سن میں پڑھیں گے, وہ جا کے لارنس میں پڑھیں گے, وہ آکسفورڈ میں پڑھیں گے, تو سرکاری اسکولوں کا نظام کس طرح اپلفٹ ہوگا؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ ریزولوشن شوڈ بی پریزنٹڈ ان بلوچستان اسمبلی کہ ہر گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر پہ لازم کیا جائے کہ اس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے. اینڈ سیکنڈ ریزولوشن دیٹ شوڈ بی پریزنٹڈ ان دا پروونشل اسمبلی کہ نو آفیسر اینڈ نو ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر شوڈ بی الاؤڈ ٹو لیو بلوچستان ایٹ لیسٹ فار 2 years آفٹر ہز ریٹائرمنٹ. پہلے اس کے اثاثے, بیگم کے اثاثے, فرنٹ مین کے اثاثے, بچوں کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ یار 2-2 لاکھ کی تنخواہیں, اربوں کے اثاثے کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس. تیسری چیز جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ بچے کو تعلیم دے دیں, چلو وہ روزگار اسے مل جائے گا. جو بے روزگار بیٹھے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ آپ غیر آباد سرکاری زمینوں کو غریب کسانوں, مزدوروں, ہاریوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. شہیر صاحب نے 3 سلوشنز بتائے جس میں انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی کہ یہاں پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں بلوچستان میں خصوصاً ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے پاسبل ہے, اور ان کے بچوں کے لیے بھی وہی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے یہاں جو عام شہری کے لیے ہونا چاہیے. اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے ڈاکٹر شفقت منیر سے. ڈاکٹر شفقت منیر گہری نظر رکھتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے, مختلف ان کے جو ہیں کالمز بھی آ چکے ہیں یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, خصوصاً ایک بک بھی آ چکی ہے. ڈاکٹر شفقت صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی آج کے بلوچستان کی بات کریں اگر, کتنا ڈفرینٹ آپ دیکھتے ہیں ماضی سے اسے, اور ہم جو آج اپنے پروگرام میں خصوصی اس شو میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا, اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں, سلولی وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پروگریس. تو آپ اس کو کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ میں اگر پچھلے 10 سال سے اس کو دیکھوں تو بلوچستان میں بہت سارے شعبوں میں ترقی آئی ہے. مثلا یہ کہ اس دوران ہائر ایجوکیشن میں بہت اضافہ ہوا ہے, بہت ساری یونیورسٹی نئی بن گئی ہیں, اور پھر جو نوجوانوں میں پڑھنے کا ایک شوق میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اصل میں جو بنیادی بات ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو پرائمری اور ٹرشری ایجوکیشن اس پہ بھی فوکس کرنا تاکہ جو بلک ہے وہ اور آگے کی طرف آئے. یہ تو ایجوکیشن کا ہے. پھر دوسرے جو میجر ایشو ہے جو ابھی تک پرسسٹنٹ ہے, جو 10 سال میں تھوڑا امپروو ضرور ہوا ہے, وہ ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن. کیونکہ آپ کو پتہ بلوچستان جتنا بڑا علاقہ ہے اس میں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے علاقے ابھی ان کلٹیویٹڈ رہ گئے ہیں. ان کو اگر ہم کلٹیویٹ کریں اور ان کے لیے کوئی ایسا ایگریکلچر کا کوئی میکنائز سسٹم بنائیں, چائنا سے ٹیکنالوجی لی جا سکتی ہے, اور کیونکہ چائنا میں بھی پانی کی کمی, لیکن وہاں پہ ایگریکلچر آپ دیکھیں میکنائزڈ ہے, تو یہاں اس کے ماڈرن پہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو بنیادی بات پچھلے 10 سال میں نے دیکھی ہے, تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب جو بنیادی چیز رہ گئی ہے وہ ہے بلوچستان کو مین سٹریم کرنا. ریسورسز کے حوالے سے, ریسورسز کی پہلے کے مقابلے میں ریسورسز بڑے ہیں, لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ جو ابھی نئے معاہدے ہوئے ہیں سندھ کے حوالے سے اور ریکوڈیک پہ, اس میں جو نئی کنڈیشن سامنے ہے اس میں بلوچستان بہت بینیفیشل ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس میں 3-4 سال ابھی لگ جائیں گے جب تک کہ 2028 تک پروڈکشن ہوگی اس بڑی مائن سے, تو اس وقت بلوچستان کے پاس بہت سارے وسائل ہوں گے. ان وسائل کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک کی ضرورت ہے. اور بڑی میں آپ سے یہ شیئر کرتے خوشائند بات ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اپنا آپ کو بہت ایڈوانس کیا ہے, اور بلوچستان کی جو کمپریہنسو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے جو 26 تک فوکس کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں تمام چیزوں کا تجزیہ موجود ہے, تمام حالات کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے, اور ان کے لیے لائحہ عمل موجود ہے, اور ریسورس گیپ کی بات بھی کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز کی اگر بات کریں, ایک اور انیشیٹو جو پاکستان نے لیا ہے جس میں وہ اکنامک انڈیکیٹرز کو امپروو کرنے کے لیے فوج اب ساتھ دے رہی ہے, 1 ونڈو آپریشن شروع کیا جا رہا ہے, فیسیلیٹیشن ہوگی غیر ملکی سرمایہ داروں کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں اس انیشیٹو کو, اور پرٹیکولرلی پاکستان کے مختلف صوبوں پہ اس کا کیا اثر آئے گا؟ اب بنیادی طور پہ دیکھیں نا, یہ انیشیٹو تو بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم اس کے ریزلٹس دیکھ سکتے, لیکن اب ہوا ہے. چلیں اچھی بات ہے, اور صوبوں کے لیے اس لیے اچھا ہوگا کہ جب انویسٹمنٹ اپارچونٹی آئیں گی انٹرنیشنل, جیسے میں نے کہا بلوچستان میں بہت زیادہ اپارچونٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی, باقی صوبوں میں ہیں, تو اس سے جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ ترقی کا عمل تیز ہوگا جیسے انویسٹمنٹ آئے گی. کیونکہ جب ون ونڈو آپریشن ہے اور جو ڈوئنگ بزنس کو اگر ایز کرتے ہیں اس میں ٹائم فریم بھی کم ہو جاتا ہے,
कंपनियों को जो मुश्किलात होती हैं और लाइसेंस उसकी जामिन खुद फौज फौज भी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी होगी। एक्चुअली फ़ौज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन खुशाइंद बात है कि इस वक्त जो स्टेट के मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान एक तो हमांगी ज़्यादा बढ़ी है हालात को देखते हुए, मुश्किलात को देखते हुए, दूसरे अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हुई है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कुछ अरसे से कि एक जो गैप था पब्लिक और फ़ौज के दरमियान, वो गैप भी ब्रिज होना शुरू हो गया। एक तो ये कि स्टेट ने अब क्रिटिसिज्म को ज़रा, पहले बहुत सेंसिटिविटी थी, अब सेंसिटिविटी कम हुई है। अब बहुत सारे कहते हैं जी ठीक है, अगर क्रिटिसिज्म है तो चले हम रिव्यू करते हैं कि अगर कहीं क्रिटिसिज्म जायज़ है तो उसको देखा जा सकता है। यानी ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, इससे मैं समझता हूँ मुल्क के लिए एक बेहतरी आएगी, और कम से कम जो एक रीजनल डायनामिक्स है आप उसको भी ज़रा देखें कि ईरान और सऊदी अरब का इस रीजन में इकट्ठे होना, फिर पाकिस्तान का एक इंडो पैसिफिक रीजन में लिंक होना, और पाकिस्तान के पास दो साइड से आप देखें सी कोस्टल लाइन मौजूद है। पाकिस्तान इज़ इन ए स्ट्रेटजिक पोजीशन। अगर आप जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन को देखें, जियोग्राफिकल सिचुएशन देखें, इवन जियो इकोनॉमिक्स में देखें, आप रशिया के साथ, चाइना के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी ब्लॉक में जाना है, बल्कि हमें ऐसा बैलेंसिंग एक्ट करना है जिसमें कि हम ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ एक फेयर प्ले कर सकें। वेरी क्विकली आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और वो ये है कि अगर आइंदा आने वाले सालों को देखा जाए, आप बलूचिस्तान को कहाँ जाता देख रहे हैं, किस तरफ खड़ा होता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगले 5 साल में, अभी जो मैंने स्ट्रेटजी का भी जिक्र है उससे जो एक फ्रेमवर्क बन गया है, और जो इस वक्त जो उम्मीद पैदा हुई है सेंधक और एकोडेक्स से, और क्योंकि ये 2 बड़ी माइंस हैं, बल्कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि अगर और बड़ी माइंस को अगर ओपन किया जाए, लाइसेंसिंग की जाए, तो बलूचिस्तान अब अगले 5 साल में तो हम इससे बहुत आगे देखेंगे, लेकिन उससे आगे इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शफकत मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, SDPI से इनका ताल्लुक है, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ बलूचिस्तान के लोगों को लेके, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि वो किस नज़रिए से, किस लेंस के साथ जो है बलूचिस्तान को देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैं सम अप करते हुए, इसका इख्तिताम करते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन रास्ते मौजूद हैं जिन पर चल कर एक तरक्की का सफ़र तय किया जा सकता है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। हमने खसूसी शो किया, आपको चमन बॉर्डर पे एक्टिविटीज़ बताई, बलूचिस्तान के हवाले से बताया, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका बताया आपको कि वो क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कंबर ज़ैदी को फ़ीडबैक देना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।